अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, डॉक्टर उमर मुराद हमारे साथ हैं। बात करेंगे, सबसे पहले इंडिया जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जो इंडिया के अंदर फसादात कह लें उसको, या बच्चों के साथ नाइंसाफ़ियाँ कह लें, या पहली दफ़ा हमने देखा, क्योंकि वो वही ज़बान बोलते हैं जो पाकिस्तानी बोलते हैं, तो उस पर बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब इनकलाब आने की कोशिश की गई थी, तो इंडिया ने किस तरीके से एक तरह से रिपोर्टिंग की थी, और लाखों सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो बंद किए गए थे, चाहे वो फेसबुक की तरफ से या ट्विटर की तरफ से या दूसरे सोशल मीडिया आउटलेट्स की तरफ से। अब इंडिया कैसा सोचता है, क्योंकि वो अब अपने ही हिंदुओं, जो हिंदू बच्चे 99% जो हैं इस प्रोटेस्ट में हिंदू बच्चे हैं, उन पर पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगा रहा है, या पाकिस्तानी दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगा रहा है। दूसरी बात करेंगे ईरान पर, कि अब ईरान का मुस्तकबिल क्या है। क्या वाकई अमेरिका फंस गया है? क्या वाकई इसराइल ने अमेरिका को वहाँ लाकर छोड़ दिया है जहाँ से उसका निकलना अगले चंद सालों में मुश्किल नहीं है? दुनिया किस तरफ जा रही है? डॉक्टर मुराद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके बुलाने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चलेंगे इंडिया। हमने देखा कि एक ऐसी चीज़ें, मतलब मेरा हम्म। ख्याल है कि दुनिया की सारी पुलिस ही ऐसी होती हैं। जिस तरीके से पुलिस का रवैया था बच्चों के साथ, वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं था। और ये बात मैं नहीं कर रहा, बॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकारों ने भी कर दिया है। इवन अदाकारों के अलावा दुनिया में जहाँ जहाँ एनआरआई यानी इंडियंस रहते हैं, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन जो हैं, उन्होंने भी इस पर जो है अब सोचा उठा दिया है कि ये गलत है। किस तरह देखते हैं आप इस काकरोच पार्टी की, जो एकदम देखते ही हम्म। देखते जो है कि अगर आप मोदी के फॉलोअर्स देखें तो वो आधे हैं, अगर आप इनको देखें तो ये 24 मिलियन को भी क्रॉस कर गए हैं, जबकि बीजेपी जो है वो 12 मिलियन पर बैठी हुई है। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो हम इसको इसकी अपनी एक सच्चाई उसमें देखते हैं, नॉट एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, बल्कि इस पूरे के पूरे फिनोमिनन की ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्या। फिर हम इसको देखते हैं अपने एक पाकिस्तान इंडिया के पर्सपेक्टिव में, और उसके बाद इसको हम देखते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। तो सबसे पहले तो चलते हैं इसके अंदर कि ये फिनोमिनन जो है एक सिंपल से कमेंट से शुरू हुआ था, जो इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की अदालत में दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये बिल्कुल कॉकरोच और लीचेस की तरह हैं। अच्छा, इस जुमले को और इस सेंटेंस को इंडिया में किसी ने नहीं, अमेरिका के अंदर अभिजीत दीप्ते एक स्टूडेंट थे, उन्होंने इसको पिकअप किया और उन्होंने ऐसे ही उसके ऊपर लगा दिया कि व्हाट इफ ऑल दीज कॉकरोचेस यूनाइट। एक सेंटेंस लिखा सिर्फ। अच्छा, उस जुमले के ऊपर उनको तकरीबन 22 मिलियन लाइक्स मिल गए। तो उन्होंने देखा कि अभी भी उनको कोई ऐसा वो नहीं हुआ, उनको जैसे कि मेरे इतने फॉलोअर आ गए, तो उन्होंने एक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में, जनता का मतलब पीपल्स पार्टी है, भारतीय पीपल्स पार्टी के मुकाबले में उन्होंने कॉकरोच जनता जनता पार्टी। पार्टी लॉन्च कर दी, सीजेपी। तो वो पार्टी उन्होंने इसलिए नहीं लॉन्च की थी कि उनका ख्याल था कि वो पार्टी बन जाएगी, उन्होंने सिर्फ इसको एक मफरूजे को एक उसमें करके कि भाई ठीक है, अगर आप वो कर सकते हैं तो हम भी अपनी पार्टी बना सकते हैं, कॉकरोच जो है। तो उन्होंने कॉकरोच का चेहरा लगा के उसके ऊपर एआई से, और उन्होंने नीचे इंसान का जो जिस्म, और उन्होंने एक सिंबॉलिक उसके अंदर ये चीज शुरू की थी। अब वो चीज चल रही थी, और इसी के दौरान वहां पे जो है क्या हुआ कि वहां पे जो इम्तिहानात थे मेडिकल के, उसके अंदर जो बच्चे थे जिन एक्चुअली जो मेहनत कर रहे थे, उनको ये पता लगा कि ये तो पर्चा तो आउट हुआ है और कुछ लोगों को इसके अंदर फवायद मिले। तो एक तरफ तो जना बेरोजगारों को ये कहा जा रहा है कि वो कॉकरोच हैं, दूसरी तरफ ये भी कि उनको कॉकरोच बनाया जा रहा है बाकायदा। यानी एक इम्तिहानी निज़ाम ऐसा है जो कि नाइंसाफ़ी पे मबनी है। अब ज़ाहिर है जो बच्चे पास होंगे उनको नौकरी मिलने का ज़्यादा चांस है। वो कौन है जिनको पर्चा आउट हुआ है? वो हैं जिनको चीज़ को कोई जानता है और वो साहिब हैसियत हैं, ज़ाहिर है। तो ये सारा फिनोमिनन जो है इसने फिर बढ़ना शुरू किया, और इसने फिर जो है उन्होंने आपस में कहते हैं मिलके जल से जुलूस शुरू किए। तो इंडिया के अंदर 1993 के बाद से, ताकि ट्रैफ़िक वो ना हो, तो एक ऑब्ज़र्वेटरी है जिसका नाम है जंतर मंतर।
وہ آبزرویٹری جو ہے وہ بنائی تھی 1700s کے اندر ایک سکھ رولر نے. اور جنتر کا مطلب انسٹرومنٹ اور منتر کا مطلب جو ہے وہ ہے کیلکولیشن. تو یہ دو چیزوں کی ایک سمبولک وہ تھی آبزرویٹری. اس کا ایریا جو ہے وہ 2 کلومیٹر دور ہے انڈین پارلیمنٹ سے, لیکن وہاں ٹریفک مینج ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جنتر منتر کے اوپر جلسے ہو سکیں گے سارے کے سارے جو ہیں. تو اب یہ جنتر منتر پہ انہوں نے جمع ہونا شروع کیا, اور وہ ہوتے 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 وہ ایک موومنٹ بن گئی پوری. اچھا, اب ہم چلتے ہیں اس کو پاکستان انڈیا کے پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھیں تو. اچھا, انہوں نے اس کو پوری کوشش کی کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ مطلب شروع میں تو اگنور کیا جیسے ہوتا ہے, لیکن جب لوگوں نے جمع ہونا شروع کیا تو انہوں نے بہت آئرن ہینڈ سے ڈیل کیا, کیونکہ ان لوگوں نے بتا دیا مودی کو اگر آپ نے اس کو ہاتھ سے نکلنے دیا تو یہ تو پھر وہ ٹرمپ کا فنامنر یا جو بھی کہیں اس کو پاپولزم تو ہاتھ سے نکل جائے گا بنگلہ دیش کی طرح, تو آپ نے اس کو یہیں کچل دینا ہے. تو انہوں نے ان کو پاکستانی ایجنٹ کہہ کے انہوں نے ان کے اوپر زور زبردستی کی, ان کو مارا پیٹا, ان کو جمع نہ ہونے دیا. جتنا وہ زور زبردستی کرتے رہے اتنا اس کے اندر جان پڑتی رہی. اور اتنی, اور اس کی وجہ کیا تھی وہ ابھی ہم جب جائیں گے اس کے پورے پرسپیکٹو میں گلوبل اس کے اندر جو ہے, تو میں آپ کو بتاؤں گا کیوں جان پڑتی رہی اس کے اندر جو ہے. لیکن وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ انڈیا کی میں خیال ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے وہ ایک لڑکے کا جملہ جو ہے وہ ایک نائٹ میئر بن گیا ہے, اور اس کے فالوورز جو ہیں کہ اب وہ ایک ایسی چیز بن گئی جیسے کہ آپ, میں کہوں گا کہ جو ہے یہاں ایجپٹ کے اندر مبارک کے خلاف جو ایک لیڈر لیس موومنٹ شروع ہوئی تھی جو پوری کی پوری عرب اسپرنگ میں شروع ہوئی تھی, تو اب ان کو اب یہ سوال اٹھ گیا ہے کہ وہ لڑکے تو اب کہہ رہے ہیں بھیا استعفیٰ دو, مودی سے کہہ رہے ہیں استعفیٰ دو. وہ تب ان کے مطالبات بڑھ کے یہاں پہنچ گئے کہ پوری کی پوری انڈیا کی حکومت ان کے ایجوکیشن منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا ہے. ان کے اس وقت جو اتنا بڑا کرائسس مودی کو, میں کہتا ہوں جتنا کاکروچوں نے دیا ہے اتنا جو ہے وہ ان کی اچھا ریگولر پولیٹیکل تھوڑا پارٹی سا میں سب کو تھوڑا کچل سا دیا آپ تھا. کو جو پورا گلوبل پرسپیکٹو وہ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کے اندر جو ہے نا ایک طرف بے انتہا عمارت, اور وہ عمارت مڈل کلاس کے اندر بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے, لیکن اکثریت آبادی جو ہے وہ غربت کے اندر رہتی ہے, اور اس غربت کی طرف انفلیشن کی وجہ سے دھکیل دی جاتی ہے. ایون چاہے آپ اچھا کماتے بھی ہیں, اب آپ کی قوت خرید نہیں بچتی, تو آپ کیا ہوتے ہیں مڈل کلاس سے لوور کلاس میں آ جاتے ہیں, اور انہی کے ہاں پیدائشی ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے گلوبل ساؤتھ کی اور بہت سے ایسے ترقی یافتہ ممالک کی, اور ایون اب میں کہوں گا امریکہ کی بھی ہوگی, جہاں پہ یوتھ جو ہے وہ ان امپلائڈ ہے, اور اکثریت یوتھ کی ہے, بڑے بوڑھے لوگوں کی نہیں ہے. تو اب وہ یوتھ جو ہے وہ بے روزگار بھی ہے, اس کو صحیح طرح پتہ نہیں آ رہا کہ سرمایہ داری نظام کیوں اس طرح کرتا ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہیں پہ کہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم بھگوان کی صحیح پوجا نہیں کرتے. ہمارے یہاں ان سے یہ کہتے ہیں سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم اچھے مسلمان نہیں ہو. کالوں سے یہ کہتے ہیں سب کچھ یوں ہو رہا ہے کیونکہ تم جو ہے کالے ہو. جو عورتوں سے کہتے ہیں سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم عورت ہو. تو ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کے کچھ پیسہ دے کے ان کو بلوا دیتے ہیں, آئیڈینٹی پالیٹکس کرتے ہیں, سچائی کی طرف نہیں جاتے. تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی جہاں اتنا ڈسکنٹینٹ ہے وہاں پہ جیسے عرب اسپرنگ شروع ہوئی, ایک آدمی کو جو جلا دیا گیا, کہیں پہ جو ہے وہ ایک چیزیں یہ بہانہ بن جاتی ہیں, لیکن ایکچولی جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں وہ برو کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے اصل جواب لوگوں کو مل نہیں رہے ہوتے. تو یہ اس کا گلوبل پرسپیکٹو ہے, اور اس کے اندر میں کہوں گا کہ بنیادی مسئلہ نہ رنگ ہے, نہ نسل ہے, نہ مذہب ہے, وہ ہے فائنینشیل ٹرانزیکشنز, جس کو چین نے حل کیا کہ آپ نے کیوں بے روزگار آپ سڑک پہ چھوڑنے دیں, کیوں ان کے لیے کسی کو دعا کرنی پڑ رہی ہے جو ہے اللہ میاں سے کہ ان کے بیٹے کو نوکری ملے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ منصفانہ ایگزام کر کے ان کے بچے کو نوکری دے. تو یہاں پہ بات میں آ کے آپ کو دوبارہ حوالے کرتا ہوں. اچھا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال پہنچ گئی ہے, مودی صاحب بھی اسکرین پر آ گئے ہیں, سوشل میڈیا انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر آ کے اپنا میسج پہنچایا ہے, جس پر سلمان خان نے پہلے بھی میسج کیا تھا. سلمان خان ایک بڑی زبردست بالی ووڈ کی جو ہے وہ شخصیت ہے. اس کے بعد دوسری دفعہ انہوں نے کیا کہ جناب آپ لوگ گھروں کو چلے جائیں, انکوائری ہوگی. لیکن وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ریزائن نہیں آئے گا, جب تک وہ اپنا عہدہ نہیں چھوڑیں گے ہم نہیں جانے والے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ انڈیا کی جو اتنی بڑی آبادی ہے وہ وہاں پر ڈیلی بیسس پر لوگ کم نہیں ہو رہے, بڑھ رہے ہیں. یہ بڑھ آگے وہ اسپیشلی مودی سرکار کے لیے باعث سر درد جسے کہتے ہیں وہ بنے گی, یا مسئلہ یہ سالو کر لیں گے؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ ایک چھوٹا سا بس اچھا, وہ کر لیں پھر ہم ایران ویری پر آئیں گے. ہاں, وہ سالو اس طرح کریں گے کیونکہ مودی ایک ہی پالیٹکس جانتے ہیں, وہ ہیں
جو ہے مذہبی پالیٹکس. تو مودی اب اگر مجھ سے پوچھیں کیا کریں گے، ان کے جو قریب ترین دوست ہیں بولیں گے انہی لوگوں کے اندر آپ وہ لوگ ڈالیں جو پرو پاکستانی ہیں، جو اپنے لوگ امپلانٹ کریں، جو کہ پاکستان کے لیے نعرے لگائیں، جو کہ اس چیز کو اس طرف لے کے جائیں کہ یہ جو سب کچھ جو ہے ہم اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سارے ہندو مسلم زیادتی ہو رہی ہے، اور ان جلسوں کو دوسرا رخ دیا جائے بجائے اکنامک کے جو ہے، اور پھر ان کے اوپر آپ تابڑ توڑ حملے کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ ان کا کھیل ہے، ان کو یہ اچھا کرنا آتا ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس بار وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کئی جگہ ہار رہے ہیں. مودی ایک جگہ نہیں ہار رہے، وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے، وہ اسرائیل اور اس فرنٹ کے اوپر ہار رہے ہیں بہت برا. اور اس کے اندر وہاں کے انڈیا کے مسلمانوں میں ایک بڑا جینوئن ڈسکنٹینٹ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ وہ ہندوستان میں رکے تھے پاکستان بنتے وقت. اور اس لیے نہیں رکے تھے وہ کہ وہاں پہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، وہ اس لیے رکے تھے کہ وہ وہاں پہ ایکول سٹیزن تھے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ایڈ اپ کر کے مودی اس بار میرا خیال ہے وہ فیل ہوں گے، وہ ہاریں گے، اور وہ وہاں سے میرا خیال ہے نئی فورسز جو ہیں، مجھے نہیں پتا کون سی فورسز، لیکن نئی فورسز شکل لے رہی ہیں، جس کے اندر راہل گاندھی بھی آنا چاہ رہے ہیں، جس میں بالی ووڈ کے سٹارز بھی، ہوش مند لوگ، سمجھدار لوگ، یہ جیسے ایکٹیوسٹ تھے وانگ چک، بڑے جینوئن آنےسٹ لوگ جو ہیں وہ اس میں اوپر آتے ہیں. اور ان میں سے کون سا جو ہے وہ فائنلی وہ کیا شکل اختیار کر پاتی ہے. کہ میرا خیال ہے مودی اس چیز کے اندر ہے تو بہت بڑی موومنٹ، غائب تو نہیں ہوں گے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کو میرا خیال ہے پہلی بار ایک ایسی چوٹ لگے گی کہ اگلا الیکشن ان کے لیے ایسے جیتنا جیسے وہ پہلے جیتتے تھے ناممکن ہو جائے گا. یہ میرا احساس. بالکل ناظرین، ایران پہ جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ دنیا نے اس خبر کو بھی نوٹ کر لیا ہے، اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے جو میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں میں جو ہے اس کی جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں، اس پر بات کی جا رہی ہے، اس پر بچوں کے حوالے سے جو مختلف دنیا میں آرگنائزیشن ہیں وہ انہوں نے بھی ایکشن لے لیا ہے. اور جس طریقے سے پولیس کو دکھایا گیا ہے کہ وہ مارتے ہوئے، یہاں تک کہ ایک عورت کو وہ جا رہی تھی پیچھے سے اس کو اس کے نازک حصے پہ ڈنڈا گھساتے ہوئے تھے. اس پر بھی بہت ساری عورتوں نے باقاعدہ ٹی وی پر آ کے کہا ہے کہ جب ہم نے یہ ویڈیو دیکھی، جب ہم نے اس پولیس والے کی یہ گندی حرکت دیکھی تو ہم سے اب برداشت نہیں ہوا، اس وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ کر ان بچوں کے ساتھ آ گئی ہوں. تو یہ باتیں مطلب ایسی ہیں کہ دل کو لگتی ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھلے عام سرے عام جو ہے اس طرح کی بدماشی نہیں کر سکتے. چلیں اب جو بڑی بدماشی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، ہوں. ایران جو ہے وہ نے اچھا خاصا ایک مسئلہ حل ہو گیا تھا، جو بظاہر ہمیں لگ رہا تھا کہ سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے، لیکن پھر 3 جہازوں پر حملہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے امریکہ کے جو حملوں کے سلسلے تھے وہ رک نہیں پائے. اس کے ایران بھی جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ بھی حملے پہ حملے کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہم اپنی، کسی نے لگایا ہوتا سوشل میڈیا پہ کہ ہم اپنی سرزمین کو خود اڑا دیں گے لیکن کسی کو آنے نہیں دیں گے. تو یہ جو اس طریقے کے بیانات چل رہے ہیں، اب جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جنگ میں شامل ہو رہا ہے، کیونکہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی کچھ سعودی عرب سے خوش نہیں نظر آتے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ آپ کہ ایسا سوال ہے کہ آپ اس کو شارٹ مجھے بتائیے گا تاکہ ناظرین کو بیسک چیزیں پتہ چلیں کہ امریکہ کے پارلیمنٹ میں جس طرح کے سوال و جواب ہو رہے ہیں اس وار کو لیتے ہوئے، اس کے بجٹ کو لیتے ہوئے، ایران جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مینج کر رہا ہے، جسے بظاہر کہتے ہیں کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ صحیح ثابت ہوئیں. میں چاہتا ہوں ایک دفعہ اور آپ اپنا تجزیہ دیں کہ آگے آپ کیا ٹھیک. دیکھتے ہیں. لیکن آخری بار جو ہماری بات ہوئی تھی اس کے اندر ایم او یو سائن ہوا تھا. آپ کا خیال تھا کہ اب جنگ ختم ہو جائے گی، میرا خیال تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جنگ کاش ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ ہوگی نہیں، کیونکہ یہ اسرائیل اور ایران کا ایک اب ایسا ہے کہ اٹس ایدر دیم اور دیم، ایگزسٹینشنل وار ہے. تو امریکہ اسرائیل کی طرف سے لڑ رہا تھا. تو ایم او یو جب سائن ہوا، تو ایم او یو سائن کر کے جب ٹرمپ گھر پہنچے تو ان کو وہاں پہ لوگوں نے پکڑا اور انہوں نے کہا کہ حضور والا یہ آپ کیا کر کے آ گئے؟ آپ تو اپنے منہ پہ کالک مل کے آ گئے، آپ تو ہار کے آ گئے، آپ نے تو ساری باتیں جو لکھی اس میں تو ایران اس ایریا کا بادشاہ ہو جائے گا. ان کو پھر ہوش آیا، انہوں نے کیا کیا کہ جب خامنئی کو دفنایا جا رہا تھا تو 3 کشتیاں چپکے سے رات کو ٹرانسپونڈر لے کے نکالنے کی کوشش کی. اس پہ ایران نے ایک کیلکولیٹڈ ٹیکٹیکل حملہ کر کے تینوں کو اڑا دیا، اور انہوں نے میسج دے دیا کہ یہ یہاں پہ جو ہم نے طے کیا تھا 0.5 کہ
یہاں جو کشتی گزرے گی ہماری منشا سے گزرے گی، اور اس پہ امریکہ نے سائن کیا تھا، تو انہوں نے اس کی وائلیشن کر دی۔ ایران کے اس جواب سے یہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ اس کی جواب میں امریکہ نے پھر وہ ٹٹ فور ٹیٹ چلتا رہا، اور امریکہ نے ایران کو کہا کہ ہم تمہیں اتنا ہٹ کریں گے، جو وہ پہلے کر چکے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی اینڈ گیم نہیں تھا، لیکن ان کو ہٹ کرا، کیونکہ میرا خیال ہے اینڈ گیم ان کے پاس دو ہی ہیں، ایک ہے انویژن اور ایک ہے وہاں پہ نیوکلیئر حملہ، جو کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر حملہ ان کے ایسی جگہوں پہ جس سے ہم ٹرمپ کو جیت اپنی ظاہر کر سکیں۔ لیکن ہرمز کسی صورت ان کے ہاتھ نہیں آ رہا انلیس کہ وہ انویڈ کریں پورے ایریا کو جو ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے سمجھیں کہ وہ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں اس جنگ پہ۔ اب اس کے اوپر امریکہ کے ان کو ٹرمپ کو پیسہ چاہیے $1.5 ٹریلین، کھانے کو پیسہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس دوائی کا پیسہ نہیں ہے، یہ جا رہے ہیں پیسہ لینے، اور ان سے 4 سوال کرنے کے بعد ان کو پیسہ دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسرائیل کے لیے ہے، اور پوری کی پوری امریکہ کی پالیٹکس اور امریکہ کی وہ اس وقت اسرائیل رن کر رہا ہے۔ نتن یاہو امریکہ کے ورچوئل پریزیڈنٹ ہیں اس ایشو پہ، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کو ان کی بات ماننی پڑی، ان کو امریکہ کو اس میں جھونک دیا۔ تو ایک طرف ٹرمپ کو کھینچ رہے ہیں نتن یاہو، دوسری طرف ان کو کھینچ رہی ہے ورلڈ اکانومی۔ اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ناظرین کے سمجھنے کے لیے کہ ٹرمپ کا اور امریکہ کا ڈائریکٹلی اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی انٹرسٹ نہیں بنتا ڈائریکٹلی، کیونکہ ڈائریکٹلی وہاں سے جو تیل آتا ہے، امریکہ تیل میں خود کفیل ہے، اور جو ایکسٹرا چاہیے اس کو وینیزویلا، نائجیریا اور ہرمز کے باہر ریاستوں سے ان کو مل سکتا ہے۔ تو امریکہ صرف دنیا کا چودھری ہونے کے ناطے اس کے اوپر وہ جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کے پاس بھی یہ 8-9 ارب ریاستیں جہاں سے پیٹرو ڈالر آتا ہے، جو ڈالر چھپتا ہے بغیر امریکہ کے، یہاں پہ وہ ڈالر امریکہ نہیں آتا، بس وہ دنیا میں چھپ کے وہیں کا وہیں جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، اس سے طرح طرح کے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ پیٹرو ڈالر امریکہ کا ایسا والیٹ ہے کہ جس سے وہ اسٹاک مارکیٹ کو رن کرتا ہے، جس سے وہ افریقہ میں جنگ چلاتا ہے سوڈان کے اندر۔ تو وہ پیٹرو ڈالر والیٹ امریکہ کو اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ یہ رکھا ہے کہ جتنی بار امریکہ ان پہ حملہ کرتا ہے، وہ ان جگہوں پہ حملہ کر رہے ہیں جہاں سے امریکہ ان پہ حملہ کر سکتا ہے، یعنی بحرین، قطر اور کویت۔ اب کہ انہوں نے جی سی سی اور ان پہ آلریڈی یہاں کے آلات انہوں نے ہٹا دیے تھے۔ اسرائیل پہ یوں نہیں کر رہا، کیونکہ اسرائیل کے اپنے اندر ایک بڑی اسٹرائف چل رہی ہے، نتن یاہو کا الیکشن آنے جا رہا ہے، ان کے اپنے جھگڑے چل رہے ہیں، اور دوسرے وہ یہاں سے اسرائیل کی جو آنکھیں تھیں جو امریکہ نے لگائی ہوئی تھیں ان کو دیکھنے کے لیے ایران کو، وہ ساری آنکھیں پھوڑ رہا ہے، جو ایک ایک کر کے ریڈار جو ہیں وہ تو پہلے تو یہاں کے تو پھوڑ دیے تھے، جو ہے جی سی سی کے، قطر کے، اور یہاں اب وہ بحرین، کویت اور جارڈن کہ وہ سارے کے سارے آلات توڑا ہے۔ ہم اس میں وہ جانے نہیں لیتا، ایران لوگوں کو مارنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے جتنا کہ امریکہ کے فٹ پرنٹ کو یہاں سے ہٹانے میں انٹرسٹڈ ہے، یعنی جو ہے ان کا جو ٹیکنیکی اور تنصیباتی فٹ پرنٹ، اس کے نتیجے میں جو وہ بلائنڈ کرے گا اس کو پھر وہ پرسو کر کے آگے، میرا خیال ہے کہ کویت پہ حملہ ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے ایون بحرین پہ حملہ ہو سکتا ہے، بحرین میں حملے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا پھر لگتا ہے ایسٹرن آپ کو سعودی سعودی عربیہ پہ عرب پہ پریشر بھی پڑ کچھ سکتا ہے۔ ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے سعودی عرب پہ بھی ایران کچھ کر سکتا ہے؟ سعودی عرب پہ دیکھیں، ایران نے صاف ظاہر کر دیا ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہا ہے، سعودی عرب بھی آڑ میں آئے گا، اس پہ بھی کرے گا، لیکن مزے کی نہیں، بات لیکن یہ ہے کہ ادھر اگر پاکستان کے حوالے سے تو بھی بڑے خطرے وہ ہو رہے ہیں نا، کہ جو یہ میں نے آپ پاکستان سے کی اس وقت بھی ہے۔ کہا تھا کہ پاکستان نے جو معاہدہ سائن کیا اس وقت اس سے بڑی کوئی بیوقوفی نہیں ہے، خاص طور پہ یہ پیس ڈیل میں جو گیا ہے، جو آپ دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے، غزہ کا بورڈ جو تھا کچھ بھی نہیں کر پا رہا، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہے اس کے اندر یہ شک ہونی چاہیے تھی کہ مسلمان ملک کے خلاف آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ سعودی عرب نے ہمیں کیا دیا ہے؟ جب انڈیا نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیل سائن کیا تو ریبرو میں ایک ایکٹ ہو رہا تھا، کشمیر کا مسئلہ ہوا تھا، وہ جو انہوں نے قانون چینج کیا تھا کشمیر میں پراپرٹی پہ، سعودی عرب نے 270۔ ہمارے ساتھ کیا دیا تھا؟ کچھ نہیں دیا تھا۔ تو میرا وہ خیال ہے بھی ہمیں وہ بھی سمجھداری ایک، سے کام ہاں ہاں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، 370 اور یہ دوسری چیزیں سب پاکستان کی بالکل گورنمنٹ کی، اس زمانے کی جو گورنمنٹ تھی اس کے سیٹلمنٹ کہیں نہ کہیں ان کی مرضی شامل تھی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اختتام کریں گے۔ آخری جو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کا شارٹ جواب دیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو آئندہ یاد رہے، کہ آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ ایران جو ہے اس کو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کچھ نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ایون مسلم کنٹریز نے پہلے تو اتنا زیادہ نہیں بناتے تھے، لیکن اب لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے کہ ایران کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرے، یہ تو بڑا ملک ہے، امریکہ اگر اس طرح کرتا رہے گا تو سب سے زیادہ نقصان ایران کا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ 30 سیکنڈ میں اس کا جواب دیں تاکہ ہم 2 ہفتے بعد آپ کا اسی جواب پہ جو ہے وہ اگلا جو ہے ڈسکشن کریں۔
30 सेकंड का जवाब ये है कि ईरान और पाकिस्तान में फ़र्क है। जब पाकिस्तान में मुशर्रफ को कॉल आई थी, मुशर्रफ ने अमेरिका से जंग लड़ने के बजाय हथियार डाल दिए और यहाँ पे अलकायदा को पकड़ना शुरू कर दिया। ईरान ये नहीं करता। ईरान ने जब जंग छेड़ी है और उसने एक जायज़ बुनियाद पे, कोई ये नहीं कह रहा है कि ईरान गलत कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि ओ यार तुम ये करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। ये नहीं कह रहे कि तुम गलत कर रहे हो। तो इसलिए ये जंग ईरान की वो उसूली जंग है, वो इसको लड़ेगा, वो इसको हारे या जीते, वो इस जंग को लड़ेगा। और उसके पास वो हथियार हैं लड़ने के लिए, जो कि मेरा ख्याल है बहुत कम मुल्कों के, वियतनाम के पास नहीं थे, पाकिस्तान के पास नहीं थे। जो हुर्मुज़ के बाद मैं समझता हूँ कि ये जंग मतलब इनमें सऊदी अरब और ये सारी छोटी रियासतें ये ईरान को यूं नहीं हरा सकती। और ये सारा जो लिख रहे हैं इसके खिलाफ कि एक हमला इजराइल के साथ होगा और इजराइल से जंग शुरू होगी और सारा का सारा पब्लिक ओपिनियन हो जाएगा कि जो इजराइल और अमेरिका के साथ है उसके साथ मुस्लिम अवाम नहीं खड़ी हो सकती। बिल्कुल। नाज़रीन, आज का डिस्कशन इंडिया से शुरू हुआ, ईरान पे ख़त्म हुआ, और अमेरिका तो बहरहाल वर्ल्ड पावर है, वो अगर किसी भी न्यूज़ में ना आए तो न्यूज़ कंप्लीट ही नहीं होती। डॉक्टर उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम के लिए। बुलाने का नाज़रीन, शुक्रिया। अगले हफ्ते के लिए जो है उमर साहब और आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.